नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मुकदम है। पहले पेश है सुर्खियां। पुलिस ने लावाईपोरा हमले में मुलव्वस लश्कर तैयबा के 2 बालाए जमीन वर्करों को गिरफ्तार करने का किया दावा। हमले में मुलव्वस सरगर्म मिलिटेंट की भी हुई निशानदेही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहुंचे 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश की तहरीक आज़ादी के शहीदों को किया खराज अकीदत पेश। कोविड-19 के फैलाव में उछाल का रुझान बरकरार। जम्मू कश्मीर में आज आए 210 ताज़ा मामलात सामने। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर अलग अलग हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 2 दीगर जख्मी। अब खबरें तफसील के साथ। पुलिस ने कल लावाईपोरा श्रीनगर में हुए हमले का मुअम्मा हल करते हुए लश्कर तैयबा तंजीम के 2 बालाए जमीन वर्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। हमले में मुबैना तौर इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी जब्त किया गया है। हमले में जाँ बहक सीआरपीएफ एहलकारों की रेतलाइंग सरमनी के हाशिए पर नामनिगारों से बात करते हुए आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि बांडीपोरा पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने कल ही इस हमले में मुलव्वस एक ओजीडब्ल्यू को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शुदगान ने पूछताछ के दौरान एतराफ जुर्म किया। उन्होंने कहा कि हमले में एक मकामी लश्कर मिलिटेंट भी शामिल था, जिसको पकड़ने के लिए तलाशी कार्रवाई तेज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हमले के दौरान मिलिटेंट एक राइफल छीन कर ले जाने में भी कामयाब रहे। एक मुजफ्फर अहमद मीर है जो कि मलोरा परिगांव थाना पड़ता है श्रीनगर का। वो अब्बू अबरार जो है बोलते हैं कोड नेम, असली नाम उसका है नदीम अबरार भट्ट, जो कि नारवल का है, बड़गांव डिस्ट्रिक्ट का एलईटी का कमांडर है, लोकल टेररिस्ट है। वो उसका रिलेटिव है मुजफ्फर का। मुजफ्फर के घर पर 3 दिन पहले गया और बोला मुझे एक ऐसा कोई OW दो, उसके साथ मिलके मैं अटैक करूंगा। तो मुजफ्फर मीर जो है एक जावेद अहमद शेख है उसी गांव का, जो उसके साथ टिम्बर का काम करता है, उससे मिलवाया और 24 तारीख को तीनों मिलके अबरार जो टेररिस्ट है और मुजफ्फर और जावेद मिलके उस एरिया को पूरा रेकी किया, प्लान बनाया। और कल जो सेकेंड हाफ में जो इंसिडेंट हुई उसके बाद हम लोग सोर्स को दोहराए और जब बांडीपुर पुलिस ने एक जावेद को पकड़ा, वो कार से भाग रहा था। जब कार्स को सर्च किया तो उसमें 2-3 एम्प्टी कार्टेज मिला। फिर उसको फर्दर इंट्रोगेट किया, उन्हें पूरा कहानी बताया। रात भर हम लोग आर्मी सीआरपी पुलिस मिलकर 2 जगह ऑपरेशन लॉन्च किए थे। संजोग से हाइडोर से भाग गया था, चूंकि खबर मिल चुका था उसको कि दोनों पकड़ा गया है, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हमेशा बांग्लादेश का शराकतदार रहेगा, क्योंकि दोनों मुल्क मुश्तरका तौर पर उस सुनहरी मुस्तकबिल की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि इस तारीखी यादगारी साल में भारत बांग्लादेश दोस्ती पाइपलाइन और अखौरा अगरतला रेल राब्ते जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्टों की तकमील का मुंतज़िर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ढाका में बांग्लादेश की आज़ादी के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। ढाका हवाई अड्डे पर पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। जम्मू कश्मीर में मुल्क के कुछ दीगर हिस्सों की तरह कोविड-19 के फैलाव में बतदरीज उछाल दर्ज किया जा रहा है और आज यूटी में कोरोना से मुतासरा 210 ताज़ा मामलात की निशानदेही हुई है। ये रवां बरस एक दिन में सामने आने वाली मरीजों की सबसे ज्यादा तादाद है। सरकार की जानिब से जारी किए गए कोविड बुलेटिन में कहा गया है कि श्रीनगर जिले में 98 मामलात सामने आए हैं, जबकि बारामूला जिला 33 और जम्मू जिला 30 मामलात के साथ लेकर बेतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर है। इस दौरान कश्मीर सूबे से ताल्लुक रखने वाले एक मरीज की मौत भी हुई है। नाजरीन, खबरें जारी हैं, पहले रुकते हैं इस वक्फे के लिए। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुल्क में कोविड-19 से बचाव के लिए टीके लगवाने वाले अफराद की तादाद 5,55,04,000 से ज्यादा हो गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने आज बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 23,58,000 से ज्यादा मुस्तफिदीन को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए गए। इसी दौरान मुल्क में कोविड-19 से सेहतियाबी की शरह अब मजीद बेहतर होकर 95.08% हो गई है। फिलहाल मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद 4,21,066 है।
ضلع انتظامیہ سری نگر نے آج ضلع میں 1 اپریل سے 45 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کو کورونا مخالف ویکسین دینے کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لینے کی غرض سے ایک روزہ کانکلیو کا انعقاد کیا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، DDC چیئرمین، وائس چیئرمین اور دیگر متعلقہ عہدیداروں و اہلکاروں نے شرکت کی۔ اس دوران DDC ممبران، پنچوں اور سرپنچوں کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں 45 سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگوں کو اس حوالے سے آگاہ کریں۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بشیر احمد خان نے آج ویسو قاضی گنڈ میں کشمیری پنڈتوں کے رہائشی کوارٹروں کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے یہاں رہائش پذیر پنڈتوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ مائیگرنٹ پنڈتوں کی باضابطہ کاری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ یہاں زیر تعمیر کوارٹروں کو فوری طور مکمل کیا جانا چاہیے تاکہ رہائش کے حوالے سے یہاں مقیم پنڈتوں کو مشکلات پیش نہ آئیں۔ کالونی میں رہائش پذیر پنڈتوں نے اس موقع پر اپنی شکایت اور مطالبات کے حوالے سے ایک میمورنڈم بھی مشیر کو پیش کیا۔ ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر کلگام بھی تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر فاروق احمد خان نے چرچ لین سری نگر میں آج ایک عوامی دربار اور شکایتی کیمپ کا انعقاد کیا، جس دوران کئی عوامی وفود اور افراد نے ان کے ساتھ ملاقات کی اور اپنے مسائل اور مطالبات ان کے سامنے رکھے۔ درباگ ہارون سے آئی ایک وفد نے علاقے میں کھیل کا ایک میدان تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا، جس دوران انہوں نے تجویز اراضی بھی پیش کی۔ چودھری باغ رہنواری کی ایک وفد کے علاوہ سمندری ہال گردوارہ پربندھک کمیٹی کی ایک وفد نے بھی مشیر سے ملاقات کر کے اپنے مطالبات سامنے رکھے۔ دیگر کئی عوامی وفود اور افراد نے بھی مشیر سے ملاقات کر کے اپنے اپنے مسائل کو اجاگر کیا۔ مشیر نے وفود اور افراد کو یقین دلایا کہ ان کے مطالبات پر ہمدردانہ غور کیا جائے گا۔ اس دوران محکمہ زراعت کے ڈائریکٹر چودھری محمد اقبال نے بھی مشیر موصوف سے ملاقات کی۔ انہوں نے 25 فروری 2021 کو مشیر موصوف کی جانب سے محکمے کی جانب سے منعقدہ ایک کیمپ کے دوران دی گئی ہدایات پر پیش رفت کا خاکہ مشیر کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ محکمے میں اب تک مختلف قسم کی سبزیوں کی پنیری 37 لاکھ پودے تقسیم کیے گئے، جبکہ محکمے کے پاس اس قسم کے 50 لاکھ پودے تقسیم کرنے کا پروگرام ہے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج الگ الگ واقعات میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق شاہراہ پر کھدائی کے دوران سرمولی ادھمپور میں ایک JCB ملبے کے نیچے آ گیا، جس کے نتیجے میں JCB ڈرائیور جاں بحق ہوا جبکہ اس کے 2 دیگر ساتھی زخمی ہو گئے، جنہیں علاج معالجے کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسی دوران رامبن کے ڈگڈول علاقے میں ایک ٹرک کا کنڈکٹر پہاڑ سے گر آنے والے ایک پتھر کی زد میں آ گیا، جس کے نتیجے میں اس کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ جاں بحق کنڈکٹر کی شناخت جنید احمد بٹ کے بطور ہوئی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر ناصر اسلم وانی نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر حلقہ انتخاب امیرا قتل کے عہدیداروں اور کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس عوام کی ناگفتہ حالات اور عوامی مسائل و مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے ہر سطح پر آواز بلند کرتی آ رہی ہے اور اس بات کی وکالت کرتی ہے کہ یہاں کے عوام کو راحت پہنچانے کے لیے ٹھوس اور کارگر اقدامات کیے جائیں۔ اسی دوران ممبر پارلیمنٹ محمد اکبر لون اور سابقہ وزیر سکینہ اتو نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ حالیہ شدید بارشوں سے جنوبی اور شمالی کشمیر میں مکانات اور املاک کو ہوئے نقصانات کے متاثرین کی فوری طور باضابطہ کاری عمل میں لائی جائے۔ اپنی پارٹی کے صوبائی صدر محمد اشرف میر نے آج کہا ہے کہ ان کی پارٹی جموں کشمیر میں موجودہ جیولوجی اور مائننگ پالیسی کو واپس لینے کے لیے پرعزم ہے۔ لال چوک سری نگر میں واقع ان کے دفتر پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام مخالف منرل پالیسی سے چھٹکارا پانے کے لیے پارٹی نے ہر ضلع میں 27 مارچ کو ایک احتجاجی پروگرام رکھا ہے۔ ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ اویس احمد نے آج دیگر ضلع سطح کے حکام کے ہمراہ چک مانتری گام علاقے کا دورہ کیا، جہاں حالیہ بارشوں کے بعد کشن گنگا پاور پروجیکٹ کے متصل پتھر اور پسیاں گرنے لگی ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر چک مانتری گام گاؤں کے سبھی کنبوں کو محفوظ جگہ پر منتقل کرنے کے عمل کی نگرانی کی، کیونکہ یہ علاقہ گر آنے والے پتھروں اور پسیوں کی زد میں تھا۔ انہوں نے پورے علاقے کا سروے کرانے کی غرض سے ایک ٹیم تشکیل دینے کی ہدایت بھی دی ہے تاکہ کہیں بھی کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر قبل از وقت بچاؤ اقدامات کیے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر گاندربل کرتیکا جوتسنا نے آج ضلع میں ترقیاتی پروجیکٹوں کی عملاوری میں پیش رفت کا جائزہ لینے کی غرض سے متعلقہ حکام کی ایک میٹنگ طلب کی۔ میٹنگ میں ڈپٹی کمشنر نے پروجیکٹوں کی فزیکل اور مالی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ یہ پروجیکٹ جل شکتی، KPDCL، PMGSY اور R&B محکموں میں عملائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے متعلقہ حکام اور ایجنسیوں پر زور دیا کہ وہ ان پروجیکٹوں پر کام کی رفتار میں سرعت لائیں تاکہ انہیں مقررہ مدت کے اندر مکمل کیا جا سکے۔
ڈپٹی کمشنر شوپیاں سچن کمار ویشا نے آج ضلع میں سکل ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لیے ایکشن پلان ترتیب دینے کی غرض سے ایک میٹنگ کی صدارت کی. انہوں نے اس دوران متعلقہ افسران پر زور دیا کہ وہ ضلع میں ہنرمندی کے شعبے کے فروغ کے لیے خود بھی تیار رہیں اور اپنی فیلڈ مشینری کو بھی متحرک کریں. انہوں نے کہا کہ ضلع میں ڈیمانڈ اور سپلائی میں موجود خلا کو پر کرنے کے لیے تمام متعلقین کو تال میل سے کام کرنا چاہیے. زانگم پٹن میں آج قومی شاہراہ کے متعلق عدم شناخت شخص کی لاش پائی گئی جسے پولیس نے اپنی تحویل میں لیا ہے. پولیس نے قانونی لوازمات پورا کرنے کے بعد لاش کی شناخت کے لیے کارروائی شروع کر دی. خیپورہ ٹنگمرگ میں گزشتہ دنوں شدید بارشوں سے ندی نالوں میں آئی طغیانی کی وجہ سے رابطہ پل بہہ گیا ہے جس کی وجہ سے کئی گاؤں کا آپس میں رابطہ منقطع ہوا ہے. لوگوں نے گورنر انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ مذکورہ پل کو جلد سے جلد بحال کیا جائے. ٹریل بلیزرز ریسرچ فاؤنڈیشن کے صدر اور معروف کالم نگار اماد مخدومی نے لاوے پورہ سری نگر میں سی آر پی ایف پر ہوئے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امن دشمن عناصر جموں کشمیر میں نقص امن پیدا کرنے کی لگاتار کوششیں کر رہے ہیں. ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں انتظامیہ کی جانب سے قیام امن کے لیے کی جا رہی کوششوں کو امن دشمن عناصر کی طرف سے لگاتار سبوتاژ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اینیمل ہسبنڈری محکمے کی ڈائریکٹر پورنیما متل نے آج شوپیاں کا دورہ کیا جس دوران انہوں نے وہاں پر ایک جانکاری کیمپ کا افتتاح کیا. انہوں نے اس موقع پر کہا کہ علاقے کے بے روزگار نوجوان اینیمل ہسبنڈری محکمے کی جانب سے چلائی جا رہی اسکیموں کے تحت ڈائری فارم پولٹری فارم قائم کرنے اور دیگر سرگرمیوں کے ساتھ منسلک ہو کر اپنے لیے روزگار کما سکتے ہیں. پورنیما متل نے کہا کہ محکمہ شوپیاں میں کئی ڈائری فارم قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے. مرکزی سرکار کی ٹیکسٹائل وزارت کے ملی تعاون سے کانہامہ ماگام میں نیشنل ہینڈلوم ڈیولپمنٹ کے تحت آری کانی اور سوزنی کے ساتھ وابستہ کاریگروں میں لائٹنگ یونٹ تقسیم کیے گئے. یہ لائٹنگ یونٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ویورز سروس سینٹر سری نگر نے تقسیم کیے. واضح ہے کہ مرکزی سرکار نے کانہامہ ماگام کو ہینڈلوم ٹورسٹ ولیج بنانے کا اعلان کیا جس کے لیے سرکار کی طرف سے تعمیراتی کام کاج شدت سے جاری ہے. درگاہ حضرت بل میں آج وائلڈ لائف محکمے کے اہلکاروں نے ایک لنگور کو قابو کر کے داچھی گام نیشنل پارک میں منتقل کیا. علاقے کے لوگوں نے محکمے کے اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا ہے. جموں کشمیر کسان تحریک کی جانب سے آج سری نگر کی پریس کالونی میں ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. یہ احتجاج کسانوں کی مختلف انجمنوں کی طرف سے دی گئی بھارت بند کال کی حمایت کے بطور کیا گیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت کے زراعت سے متعلق وضع کیے گئے حالیہ قوانین کسان مخالف ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان قوانین کو فوری طور واپس لیا جانا چاہیے تاکہ کسان راحت کی سانس لے سکیں. گزشتہ شب کلاروس کپواڑہ کے مارکیٹ میں آگ نمودار ہوئی جس کے نتیجے میں 1 درجن کے قریب دکانیں خاکستر ہوئیں. آج ضلع ترقیاتی کمشنر کپواڑہ امام الدین نے جائے واردات پر جا کر نقصانات کا جائزہ لیا. انہوں نے متاثرین کے حق میں امداد کی بھی یقین دہانی کرائی. بعد میں ڈپٹی کمشنر نے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ چیئرمین کے آفس کا بھی جائزہ لیا. آکورا مٹن میں کل ایک عورت نے خود کو آگ لگا دی. اسے جی ایم سی اننت ناگ میں داخل کیا گیا جسے بعد میں ڈاکٹروں نے مزید علاج و معالجے کے لیے سکی مسورہ منتقل کیا گیا. پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی. دریں اثنا لوگوں نے اس سلسلے میں ایک احتجاجی مظاہرہ بھی کیا. جموں کشمیر کے مختلف ڈگری کالجوں میں کام کر رہے کنٹریکچول لیکچرروں نے آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا جس دوران انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے اپیل کی کہ ان کی خدمات کو مستقل کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے کالجوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور حکومت ان کے مستقبل کے حوالے سے کوئی اقدام نہیں کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ سرکار نے حیران کن طور پر تازہ تعیناتیوں کے لیے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اور اگرچہ وہ اس کے مخالف نہیں ہے تاہم سرکار کو ان کے مفادات کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے. فورسز اور عوام کے درمیان دوریوں کو کم کرنے کے مقصد سے سی آر پی ایف نے آج وادی کے مختلف علاقوں میں سیوک ایکشن پروگرام کے تحت طبی کیمپوں کا انعقاد کیا جس دوران درجنوں مریضوں کا مفت علاج و معالجہ کیا گیا جبکہ ان میں مفت ادویات بھی تقسیم کی گئی. سری نگر کے لال چوک علاقے میں فورسز کی 132 بٹالین نے ایک طبی کیمپ کا انعقاد کیا جس دوران درجنوں مریضوں کا علاج کیا گیا اور ادویات بھی فراہم کی گئیں. چرسو اونتی پورہ میں بھی فورس نے اس طرح کے ایک کیمپ کا انعقاد کیا جس دوران ڈاکٹروں نے کئی مریضوں کا علاج کرنے کے علاوہ ان میں ادویات بھی تقسیم کی. علاقے کے لوگوں نے فورس کی اس کاوش کی سراہنا کی. ادھر فورس کی 181ویں بٹالین نے بھی راڈار اسٹیشن چراج شریف میں ایک طبی کیمپ منعقد کیا جس دوران علاقے کے قریب 500 مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی گئی. اس پروگرام میں بی ایم او چراج شریف بھی شامل تھے.
ادھر گاندربل کے سہپورہ علاقے میں بھی فورسز کی 15 بٹالین نے اس طرح کے طبی کیمپ کا انعقاد کیا جس دوران درجنوں مریضوں کا علاج معالجہ کرنے کے علاوہ ان میں مفت ادویات بھی تقسیم کی. مقامی لوگوں نے اس کیمپ کے انعقاد کے لیے ڈاکٹروں اور فورسز کا شکریہ ادا کیا ہے. جکلائی ریجمنٹ سینٹر رنگریٹ میں آج بھرتی ریلی کا آخری دن تھا. ریلی میں جموں کشمیر کے تمام اضلاع سے آئے ہوئے امیدواروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. ریکروٹمنٹ ریلی میں شامل امیدواروں میں کافی جوش و جذبہ پایا گیا. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہے. اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.